अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 54 हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जंग बदर में मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। बदतरीन शिकस्त होने की वजह से वो सब निहायत गम और गुस्से में थे। तो ऐसे में 2 बहादुर नौजवानों ने इरादा किया कि जो इख्तिलाफ की वजह है और जो जिल्लत और रुसवाई की जड़ है, नाउज़ बिल्लाह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। तो उमैर बिन वहब हमजी ये मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अजियत दिया करता था। जंग बदर के सबब इसका जो बेटा है वो मुसलमानों की कैद में आ गया, जिसका नाम वहब बिन उमैर था। एक दिन उमैर और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि इनकी गुफ्तगू बदर के मकतूलों पर हुई। तो इस पर सफ़वान बिन उमैया ने कहा, खुदा की कसम, इस वाक़ये के बाद जीने का कोई लुत्फ नहीं है। तो उमैर ने कहा, खुदा की कसम, तुम सच कहते हो, वाकई ऐसा ही है। तो उसके बाद उमैर ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे पास माल भी नहीं है कि मैं कर्ज को अदा करूं, और दूसरी वजह यह है कि जो मेरे अहलो अयाल हैं, मुझे अंदेशा है कि ये ज़ाया ना हो जाएं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकलता, क्योंकि मेरे पास एक वजह भी मौजूद है कि मेरा बेटा जो है वो मुसलमानों की कैद में है। मैं उसको छुड़ाने के लिए जाऊंगा और मुझे कत्ल करने का मौका मिल जाएगा। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए सफ़वान बिन उमैया ने कहा कि जो तेरा कर्ज है वो कर्ज सारे का सारा मैं अदा कर दूंगा, और जो तेरे अहले खाना है समझो कि वो मेरे अहले खाना है। जो कुछ मेरे पास होगा मैं उनको उसमें से जरूर हिस्सा दूंगा, और जब तक वो जिंदा रहेंगे मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा और उनको खिलाता पिलाता रहूंगा। तो इस पर उमैर ने कहा कि क्या वाकई ऐसा ही है? तो उसने कहा, ऐसा ही है। तुम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए निकलते हो, तो उसने कहा कि ये हमारे दरमियान में राज रहेगा। तो उसके बाद उमैर ने अपनी तलवार जहर आलूद करवाई और फिर ये मदीना की तरफ निकल पड़ा। और जब ये मदीना पहुंचा और मस्जिद के दरवाजे पे अपनी ऊँटनी बिठा ही रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस पर निगाह पड़ी, जो उस वक्त मुसलमानों की एक जमात को ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला के अता करदा एजाज और इकराम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। जैसे निगाह पड़ी तो हजरत उमर ने कहा कि ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी बुरे इरादे से आया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके फरमाया कि उमैर तलवार हमाल किए हुए अल्लाह का दुश्मन आया है। तो आपने फरमाया कि उसे मेरे पास ले आओ। तो हजरत उमर बाहर आए तो चंद अंसार अफराद से कहा कि आप जाएं और बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये शख्स जो है काबिल इत्मीनान नहीं है, हो सकता है कि ये कोई बुरी हरकत करे। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी गर्दन पे तलवार रख के आपके पास ले गए। जब आपने देखा तो फरमाया, उमर इसे छोड़ दो, और उससे कहा कि मेरे करीब आओ। तो उसने कहा, सुबह बखैर हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तहिये से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तहिये से बेहतर है, यानी सलाम से जो अहले जन्नत का तहिया है। तो उसके बाद आपने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं अपने कैदी के बारे में आया हूँ जो आप लोगों के कब्जे में है। तो उसने कहा कि आप उस पर एहसान फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी गर्दन पे तलवार क्यों है? तो उसने कहा कि इन तलवारों का बुरा हो जो उस दिन किसी काम नहीं आई। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं अपने कैदी के लिए आया हूँ। तो फिर आपने फरमाया कि नहीं, तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे मकतूलीन के हवाले से बात कर रहे थे जो जंग बदर में कुएं में डाले गए, और उसके बाद तुमने कहा कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे अहले खाना का बोझ ना होता
تو میں آپ کو جا کے قتل کر دیتا۔ تو اس پر صفوان نے تمہیں کہا کہ تمہارا قرض اور اہل خانہ جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ تو اس پر تم راضی ہو گئے اور تم اس نیت سے آئے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ تو اس کے بعد عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو آسمان کی خبریں ہم تک لے آیا کرتے تھے اور جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ واللہ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا جو صفوان اور میرے درمیان تھا اور ہم میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے آپ تک نہیں پہنچائی، بس اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے ہدایت دی اور یہاں تک ہانک کر پہنچا دیا۔ اور پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ اور ادھر صفوان بن امیہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو بدر کے مصائب کو بھلا دے گا۔ اور ساتھ ہی وہ آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ عمیر کا کیا حال ہے۔ تو ایک دن اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد صفوان نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر جو ہے مدینہ میں دین سیکھ چکے، تو یہ واپس مکہ آئے اور مقیم ہو گئے مکہ میں، اور انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا جس کی دفعات پہلے گزر چکی ہیں تحریری طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ جو کچھ معاہدے میں طے پایا گیا تھا وہ نافذ ہی رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، لیکن یہود جن کی تاریخ غدر، خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے، اور وہ جلد ہی اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں میں دسیسہ کاری، سازش اور لڑائی جھگڑے اور ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے کی کوشش شروع کر دی انہوں نے۔ اب ایک نمونہ یہود کی عیاری پر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شاش بن قیس تھا، یہ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا اور زبردست قسم کا کافر تھا۔ اس کا گزر صحابہ کرام کی مجلس سے ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی پرانی عداوت اور دشمنی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اسلام کی وجہ سے ان میں الفت پیدا ہو چکی ہے، تو بوڑھے کو بہت حسد اور رنج ہوا، جو کہ پہلے سے ہی مسلمانوں سے حسد اور عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بنو قائلہ کے اشراف جو ہیں وہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں، تو اسے لگا کہ ان کے اب قبائل کو خطرہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک نوجوان یہودی تھا، اس نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ ان کے پاس اور جو جنگ بعاث سے پہلے کے اشعار تھے جو دونوں طرف سے تھے ان کی باتیں شروع کر دو۔ تو یہ جو نوجوان تھا یہ صحابہ کرام کی مجلس میں گیا اور جنگ بعاث کی باتیں اس نے چھیڑنا شروع کر دی اور جو ان کے آپس کے اشعار تھے سنانا شروع کر دیے۔ تو جب یہ بات ان میں شروع ہوئی تو صحابہ کرام کی آپس میں تو میں ہو گئی اور یہاں تک کہ نوبت جھگڑے تک آ پہنچی، اور یہاں تک کہ ایک فریق دوسرے فریق کے مد مقابل ہوا اور کہنے لگا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور جگہ بھی طے کر لی کہ ہرہ جو مقام ہے وہاں پہ ہم چلیں گے، اور لوگوں نے ہتھیار پکارنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد لوگ جو ہیں یہ ہرہ کی طرف نکل پڑے ہتھیار لے کے، قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو چکی، تو آپ
مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ جھٹ سے وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذریعے سے تمہاری جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سن کر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ یہ ایک شیطانی چال تھی جو شیطان نے ان کے درمیان پھیلا دی تھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ زور قطار روئے اور پھر آپس میں گلے ملے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شار اور فرما بردار بن کر واپس آئے۔ وہ اس حال میں آئے کہ شاش بن قیس کی جو آگ لگائی ہوئی تھی وہ بجھ چکی تھی، اور یہ تھا ایک نمونہ جو یہود اضطراب اور ہنگامہ آرائی کرتے تھے مسلمانوں کی صفوں میں، اور اس کے علاوہ جھوٹے پروپاگنڈے کرتے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے کہ کوئی مسلمان نہ ہو، جو مکہ میں ہوا کرتا تھا شروع میں۔ یہاں پہ بھی وہی حالات یہود کے تھے، اور یہ یہود جو تھے ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ صبح مسلمان ہوتے اور شام کو کافر ہو جاتے۔ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کے پاس جاتے اور ان کے دل میں شک اور شبہات کے بیج بوتے تھے، اور اگر کسی کے ساتھ ان کا مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو یہ اس کی معیشت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالا کرتے، اور جب کسی مسلمان نے ان کا قرض ادا کرنا ہو تو صبح شام ان پہ تقاضے شروع کر دیے کہ قرض کی ادائیگی کریں، اور جب انہوں نے کسی مسلمان کا قرض دینا ہو تو یہ اس کا قرض باطل طریقے سے کھا جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارا قرض اس وقت تھا ہمارے اوپر جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، اب تم نے دین بدل دیا ہے تو لہٰذا تمہارا اور ہمارا اب کوئی لین دین باقی نہیں رہا۔ اور واضح رہے کہ جو یہود ہے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی انہوں نے شروع کر دی تھی، اور جس وقت معاہدہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ حرکات شروع کر دی تھی۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ یہ ان کی ہدایت یابی کی امید لگائے ہوئے تھے، اور اس امید کی وجہ سے ان کی تمام حرکتوں کو برداشت کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس علاقے میں امن اور سلامتی برقرار رہے۔ قبیلہ بنو قینقاع کی عہد شکنی، جب یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت عطا فرمائی، اور دور نزدیک ہر جگہ ان کا رعب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، تو یہودیوں کو بڑا حسد ہوا، اور حسد کی وجہ سے وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کھلم کھلا شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور علل اعلان بغاوت اور اعزار رسانی پر اتر آئے۔ اور ان یہودیوں میں سب سے زیادہ جو کینہ توز اور سب سے زیادہ شریر تھا وہ کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل رہتے تھے، جن میں سب سے جو بدماش تھا اس کا نام قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہ مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، اور ان کے محلے کا نام انہی کے نام سے موسوم تھا، اور پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے، اور اس پیشے کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس جنگی سامان جو تھا وہ وافر مقدار میں موجود تھا، اور ان کے مردانہ جنگی کی تعداد 700 تھی، اور مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے عہد شکنی کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح سے ہمکنار کیا تو یہودی جو تھے ان کی سرکشی میں شدت آ گئی، اور ان کی جو خباثتیں تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ استہزاء شروع کر دیا۔ جب مسلمان بازاروں میں جاتے، کہیں پہ ان کو ملتے تو یہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمان خواتین کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور انہیں ہدایت کی طرف بلایا، اور ان کو ان حرکات کے انجام سے ڈرایا،
تو ان کی جو بغاوت ہے اور جو ان کی سرکشی تھی اس میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ چنانچہ امام ابو داود وغیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں قریش کو شکست دے کر مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے بنو قینقاع کے بازار میں یہود کی جماعت کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں بھی ویسی مار پڑے جو قریش کو پڑ چکی ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا جو سامنا ہے وہ قریش کے اناڑیوں اور ناجنگ آشناس سے ہوا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ پالا پڑا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہم جیسے لوگوں سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہود نے جو جواب دیا تھا اس کا یہی صاف صاف مطلب تھا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور مسلمانوں نے بھی اپنا غصہ پی لیا، اور انہوں نے وقت آنے کا انتظار کیا۔ اور ادھر نصیحت کے بعد یہود کا جو قبیلہ بنو قینقاع تھا، ان کی جرت پہلے سے بڑھ گئی، اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینہ میں بلوہ اور ہنگامہ برپا کر دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن ہشام نے ابو عون سے ایک روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں گئی اور کسی ضرورت کی وجہ سے سنار کے پاس گئی جو کہ یہودی تھا۔ اس کے پاس گئی تو اس نے اس کا پردہ کھلوانا چاہا، لیکن عورت نے انکار کر دیا۔ تو بعد میں ایک یہودی نے چپکے سے ان کے نچلے حصے کا کپڑے کو پچھلی طرف باندھ دیا اور عورت کو خبر نہ ہو سکی۔ جب وہ عورت جانے کے لیے اٹھی تو وہ بے پردہ ہو گئی، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس یہودی پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا، اور بعد میں جواباً یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کیا اور مسلمان کو قتل کر ڈالا۔ تو بعد میں مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور مسلمانوں سے فریاد کی یہودیوں کے خلاف اپنے مقتول کے بارے میں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور قبیلہ بنو قینقاع کے یہودیوں میں بلوہ ہو گیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔